अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अपने उरूज पर है, जो सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम ही नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी संगीन खतरा बनती जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त हमलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के इस्तेमाल ने यह बात साबित कर दी कि मशरिक वुस्ता में एक हमागिर जंग का इम्कान अब महज एक मफरूजा नहीं रहा। इसराइली हमलों में अब तक 135 अफराद शहीद और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। शोहदा में 20 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब से अपनी सरजमीन पर होने वाले हमलों के जवाब में गैर मामूली शिद्दत के साथ रद्द अमल दिया है। ईरानी पासदराने इनकलाब ने तेल अवीव समेत जो अहम इसराइली शहर हैं उनको 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का निशाना बनाया। इन हमलों में जदीद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 14 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली शहरों में जोरदार धमाकों से हर तरफ खौफ व हरास फैल गया और कई इलाकों में आग भी भड़क उठी है। ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया है कि इसराइली जारियत अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा और क़यादत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका भी इस तनाज़े में इसराइल के साथ शरीके जुर्म है और उसे उसके नताइज भी भुगतना होंगे। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान दिया सोशल मीडिया पे कि जी ईरान पे जो हमला है उसमें अमरीका का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने ईरान को खबरदार किया कि अगर अमरीकी तंसीबात या अफवाज को निशाना बनाया गया तो अमरीका भरपूर ताकत से रद्द अमल देगा। साथ ही उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जो सालिसी की पेशकश है वो भी की है। अच्छा, ईरानी सदर ने कतर के अमीर शेख तमीम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान पर इसराइली हुकूमत की जंगी पॉलिसीज के जरिए अपना जो नाजायज मुतालिबात हैं उनको मुसल्लत करना चाहता है। मशरिक वुस्ता के दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। कतर ने ईरान के जवाबी हक को जायज़ करार देते हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया और सऊदी वली अहद ने कहा कि पूरी इस्लामी दुनिया यकजहती के साथ ईरान का साथ दे रही है। उन्होंने इसराइल पर इल्जाम आयद किया है कि वो जानबूझकर तनाज़ा बढ़ा रहा है ताकि अमरीका को बराह रास्त जंग में मुलव्विस किया जा सके। यहूदनुसार तो जारियत के लिए भी यकजा है, मगर मुस्लिम उम्मा बर्बरियत के खिलाफ यकजहती से आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इसकी वजह शायद यही है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया, वजह बताई, जरा सुनिएगा। ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल, उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की क़ुव्वत और लड़ने की एक जो होते है मोटिवेशन वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान भी राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान की जंग बंद करने पर इत्तफाक किया है। और तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए हालात के मजीद बिगड़ने के खतरे पर तशवीश का इजहार भी किया। और दूसरी जानिब अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई जो निज़ाम है मशरिक वुस्ता मुंतकिल कर दिए हैं और बरतानिया के वजीर आजम ने भी मशरिक वुस्ता में जंगी तैयारे भेजने का बाकायदा ऐलान कर दिया। तो क्या ये बहरान तवील होने का इशारा है? और इसराइल ने ईरान के ज़ेर ज़मीन जो मिसाइल हैं तंसीबात को निशाना बनाने का जो दावा किया, जबकि ईरान का यह भी कहना है कि उसने 1 घंटे में इसराइल के 10 जंगी तैयारे तबाह करके रख दिए। इसराइली हुकाम ने यमन में मौजूद हौसी मिलिशिया के जो अहम कमांडर हैं उनको हदफ बनाने का भी दावा किया, जिससे ये जाहिर होता है कि जंग के असरात ईरान की इत्तेहादी कुव्वतों तक भी पहुंच सकते हैं और रहे हैं। ये कशीदगी महज ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रह सकती। अगर ये जंग वुसअत इख्तियार करती है तो इसमें लबनान, शाम, यमन और दीगर इलाकाई कुव्वतें भी शामिल हो सकती हैं। और ये सूरत हाल आलमी तेल मंडी, तिजारत, तवानाई की सप्लाई लाइन्स और आलमी सफारती निज़ाम पर शदीद असरात मुरतब कर सकती हैं। और किसी भी बड़ी जंग की सूरत में लाखों जानों का ज़िया, मुहाजिरीन का बहरान और इसके साथ साथ आलमी माशी बदहाली एक मुमकिन हकीकत भी बन सकती है। इसराइल और ईरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी ने आलमी बिरादरी को यह एहसास दिलाया कि मशरिक वुस्ता एक बार फिर एक बड़े तसादुम के दहाने पर खड़ा है। अब ये आलमी क़यादत खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अमरीका, रूस और चीन की जिम्मेदारी है कि वो इस खूनी तनाज़े के खात्मे के लिए फौरी और मौसर सिफारती इक़दाम करें, वरना दुनिया एक और तबाहकुन जंग की तरफ बढ़ रही है जिसके नताइज शायद सबको भुगतना होंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर सियासतदान हैं। दुरानी साहब, इसराइल और ईरान का जो मामला है अब ये सिर्फ इसराइल और ईरान तक महदूद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो आप इस सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ता देखते हैं, ठहराव की तरफ जाता हुआ मामला देखते हैं, क्या देखते हैं आगे जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इजराइल को देखें और नेतन्याहू को देखें तो वो पिछले 5-7 पता नहीं 10 सालों से यही तकरीर कर रहा है जो अभी करता है, यही धमकियां दे रहा है ईरान को जो अब देता है।
ایگزیکٹلی. ہر کچھ دنوں بعد اس نے کرنا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس نے حملہ کیوں کیا؟ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ ٹائمنگ، اور وہ بھی اتوار کو جو مذاکرات کا چھٹا دور ہونا تھا امریکہ اور ان کے درمیان، ایران کے درمیان، اس سے 2 دن پہلے یہ حملے ہو جاتے ہیں اسرائیل کی جانب سے. ہاں، اس پہ میری جو فرسٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ انڈیا ہے. بھارت کو جو ہزیمت پاکستان کی طرف سے اٹھانی پڑی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی افواج کے ریئیکشن کے نتیجے میں جو اسرائیلی ڈیزائن کے اوپر افینسو لانچ کیا تھا مودی نے، وہ جو سب سر کے بل گرا، تو اس کے بعد وہاں پہ یہ ارجنسی، ایمرجنسی اور یہ ایک ان نرو ہونے کی کیفیت بنی کہ یہ تو ہمارا سب کچھ ہی لٹ گیا. اس کے جواب میں انہوں نے پھر بڑا بدماش جو تھا وہ خود کود پڑا، اور اس نے ایران پہ جو دھمکیاں اب تک چل رہی تھیں اس کو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ نہیں، مناسب درمیانی تیاری کے ساتھ انہوں نے اس چیز پہ اٹیک لانچ کر دیا. لیکن جو 200 جہاز انہوں نے بھیجے، اور یہ اپنے کبھی درمیانی تیاری ہی تھی. یہ نہیں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں، ان کی تیاری کا جو سب سے بڑا اب تک جو ایک اپسیٹ لگ رہا ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ان کا ڈیزائن یہ تھا کہ جو ہی ہم ایران کے اوپر افینسو لانچ کریں گے، ایرانی عوام جو ان کے خیال میں اپنی حکومت کے خلاف تھے وہ سڑکوں پہ آ جائیں. لیکن وہ حکومت کی اپنی ایک افینسو تھا کہ ان کے خلاف نکلنے کے بجائے ابھی تک تو وہ اپنی حکومت کے حق میں نکلے ہوئے ہیں. یہ ان کا جو ایک خیال تھا وہ پورا نہ ہوا. دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایران کمپلیٹلی شیٹر ہو جائے گی. یہ ویسے ماننے والی بات ہے اور نظر آنے والی بات ہے کہ ایرانی حکومت اور ایرانی جو پوری مشین ہے گورننس کی اور وار مشین، اس کو انفلٹریٹ کیا ہے اسرائیل نے. اس کے جاسوس اس میں گھسے ہوئے ہیں. اس نے وہاں ایگزیکٹلی اتنی اندر سے انفارمیشن جا کے جیسے ہوتی ہے، اس کا اور مطلب اتنے ہائی پروفائل لوگوں کو نشانہ بنایا. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے کہ ان کی انگریس تھی اس کے اندر، وہ اس کے اندر گھسے ہوئے تھے، ان کے جاسوس اس کے اندر گھسے ہوئے تھے. اور ہمیشہ سے ہماری تو تاریخ بھی انہی غداریوں پہ سے مزین تاریخ ہے، تو وہ غداریاں صاف نظر آ رہی ہیں. سوری میں اپنی بات کاٹوں، نیتنیاہو یہ بات اب مان رہے ہیں کہ یہ ہم 6 مہینے سے ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں ان کا جو سارا ڈیزائن، یہ باقاعدہ یہ ہوم ورک کیا جا رہا تھا. ہوم ورک تو وہ 6 سال سے کر رہے ہیں، اسپائز اور جاسوس باقاعدہ بھیجے جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں جب یہاں پہ ان کے اپنے جو تھے، مطلب صدر کا کریش ہوا، وہاں پہ مطلب بین الاقوامی مہمانوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا. یہ جو سب چیزیں وہاں پہ ہوئیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس سسٹم کے اندر بہت سے گیپس ہیں، ایرانی سسٹم کے اندر گیپس ہیں. اب ان گیپس کے اوپر ریلائے کر کے جو انہوں نے افینسو لیا ہے، اس افینسو کو بہت سادہ بھی نہیں لیا جا سکتا، اور اس کے بارے میں خوش فہمی بھی نہیں کی جا سکتی. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے ہی نہیں، کیونکہ یہ افینسو جو ہے یہ حقیقت میں صرف ایران کے خلاف نہیں ہے. اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان اور ایران واحد ملک تھے جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے. باقی تو سارے ویلکم ہی کرتے ہیں نا، امریکہ آ جائے تو ویلکم، کوئی اور آ جائے تو ویلکم، مطلب وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. یہ تھے، اور ایک ٹرکی ہے تھوڑا بہت. اب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پہ پہلا افینسو انڈیا سے لانچ کروایا گیا، اس پہ منہ کی کھانی پڑی. اور ساتھ اب دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں ادھر سے اسرائیل کی طرف سے ایران، اب جب یہ اور پھر ٹرمپ صاحب کے بدلتے ہوئے بیانات. اب جب ادھر سے بےزتی ہوئی، اب ٹرمپ ادھر سے اب وہ آگے. اب جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایران پر حملہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس ریجن کے اندر ان تمام فورسز پہ حملہ ہے جو اپنی آزادی اور حریت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں. اور یہ مسلم امہ کے لیے ایک بڑا میسج ہے اسرائیل کی جانب سے، اور جو مغربی ان کو بیک کرنے والے، سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے. نہیں، مجھے بتائیں کہ ایٹمی طاقت، آپ کسی ملک کو کیا حق نہیں ہے کہ وہ ترقی کر سکے؟ کوئی ملک اپنے دفاع کے لیے کیا جوہری پروگرام پہ کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا؟ اور ہم تو ایٹمی طاقت سر آلریڈی بنے ہوئے ہیں، ہم کتنا کھٹکتے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ. دیکھیں، کسی نیوکلیئر ری ایکٹر پہ، وہ جنگی بنیادوں کے لیے ہو یا بجلی پیدا کرنے کے لیے ہو، اس پہ اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں نیوکلیئر وار شروع کر رہے ہیں.
کیونکہ جب کسی ریئیکٹر کو اٹیک کیا جاتا ہے اس میں سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں اس کا وہی ایفیکٹ ہوتا ہے جو کسی اٹامک بامب کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے اگر اسرائیل کو صحیح معنوں میں اس وقت ڈیفائن کرنا ہو تو اس نے اس خطے میں ایٹمی جنگ شروع کی ہے اور اس کا وہ سزاوار ہے. یہ الگ بات ہے کہ مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور وہاں کوئی بول نہیں رہا اس کے اوپر, ورنہ وہ تو ڈائریکٹلی نیوکلیئر انسٹالیشن. اس میں اب امریکہ کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے امریکہ اس بات سے بالکل مکر گیا کہ ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, پھر باقاعدہ تھریٹننگ سٹائل میں ٹویٹس آنا شروع ہو گئیں. اب ایران کو باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی ہے, ابھی بھی وقت ہے. اس طرح کی جو گفتگو کی گئی تو کیا وہ اشارہ نہیں تھا اس طرف, یا اس بات کا اعلان آپ اعلان کر رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں؟ اصل میں اگر آپ ایک ایسا رول ایکوائر کر لیں ہاں جس میں آپ ایک فنی رول کو اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر آپ کچھ بھی کہہ کے نکل جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک بات کرتے اور ہیں ایران کا سر بڑا کلیئر موقف آ گیا, انہوں نے کہا ہے کہ شریک کے جرم ہے اس میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ. ہاں دیکھیں اس میں تو اور نتائج بھی بھگتنے ہوں اس میں گے کوئی شک امریکہ کو بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شریک جرم ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو مسلم امہ ہے یا مسلم ورلڈ ہے اس کی جو حالت ہے وہ بھی سارے شریک جرمی سر ہیں. مذمتی قراردادیں تو کر ہی رہے ہیں نا سارے. ہاں بس وہ بھی جیسے اس کے خلاف کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطین میں, اسی طرح ابھی بھی قرارداد ہے. انہی کے اوپر سے کیونکہ ہمارے پاس شاید صرف مذمتی قراردادوں کی آپشن ہوتی ہے, انہی ہم ملکوں اقدامات کیا نہیں کیے جا سکتے. پوری مسلم ورلڈ کے اوپر سے گزر کے اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ آ کے ایران پہ حملہ کر رہے ہیں. اردن سے گزرتے ہیں, شام سے گزرتے ہیں, ان کی ایئر سپیس یوز کیوں؟ پہلا سوال تو یہ, اور 2200 کلومیٹر اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے اسرائیل سے ایران تک جب ایران کی طرف سے کوئی ڈرون یا راکٹ جاتا ہے تو وہ انہی مسلم کنٹریز کے اوپر ان کو فائر ڈاؤن کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. حالانکہ الٹ ہونا چاہیے, الٹ یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے تو اور ایران میں آپ نہ آنے دیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹو وے ٹریفک جاری ہے, لیکن ساتھ ساتھ بیانات بھی جاری ہیں. بیانات دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم حکمران جو ہیں ان کا اپنے ملکوں میں کچھ نہیں ہے, ان کا مال بھی باہر ہے, ان کے بچے بھی باہر ہیں, ان کے انٹرسٹ بھی باہر ہیں. اس لیے وہاں تو صرف عوام ہے. عوام کی پرابلم یہ ہے کہ عوام کا دل تو اپنی امت کے ساتھ دھڑکتا ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں نا, پاکستان میں جو پارٹ تھا فوج کا اور عوام کا, انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ تھے, عام لوگ تھے. انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے جو ہے انڈیا کو وہ سائنٹسٹ ینگ لڑکے جن کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے, انہوں نے انڈیا کو ناکے چنے چبوا دیے. اس کے مقابلے میں وہ جن کا سب کچھ باہر ہوتا ہے وہ پھر بھی کہتے ہوتے ہیں فٹافٹ صلح کر لو, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو حکمرانوں کی غیر ملکی پراپرٹیز, ان کے ملک سے باہر کے انٹرسٹس, ویسٹ کے ساتھ ان کے لنکیجز, ان کی مجبوریاں, ان کے بزنسز, یہ جو ہے پوری مسلم ورلڈ جو ہے اس کا اس وقت سوزان روح بن چکے ہیں. اور عوام کا خوف ہے ان حکمرانوں کو, اسی لیے وہ ابھی بیان تو دینے پہ مجبور ہیں. اوپر سے جہاز گزار رہے ہیں, نیچے سے بیان گزار رہے ہیں. مطلب یہ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے. انقلابی بیانات بھی آ رہے ہیں اور تباہی کے جہاز بھی جا رہے ہیں. اچھا سر, اگر ہم دنیا کی بات کریں, ممالک کے ظاہری بات ہے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں, ڈپلومیسی ہوتی ہے, اور ڈپلومیٹک معاملات کو ظاہری بات ہے بڑا سمارٹلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے. آپ اہم منسٹریز کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے رہے, آپ اندر کے سارے حالات بھی سمجھتے ہیں, اور معیشت بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ نے اپنے لوگوں کو بھوکا تو نہیں مارنا, روٹی بھی دینی ہے, اور جس بھی سیاستدان نے آنا ہے, جس بھی پارٹی نے آنا ہے, تو پھر ظاہری بات اس کا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے نا کہ روٹی ملے لوگوں کو, کھانا ملے, شیلٹر ملے. لیکن سر اب یہ تھوڑی گفتگو ہٹ کے ہو جائے گی, اس دنیا کے معاملات تو ہم نے چلانے ہی ہیں, ممالک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یا جن ممالک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا جہاں ہم نے جا کے جواب دینا ہے. کس نے دیکھی ہے؟ مطلب جنہیں خوف خدا ہوتا ہے, اگر خوف خدا ہوتا تو فلسطین میں لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہم صرف مذمتوں پہ مذمتی بیانات, بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی, نہتے بچوں کو مارا گیا, ہاسپٹلز میں بمباری کی گئی, خواتین کو مارا گیا. میں آپ کہہ رہا ہوں وہ یورپین بچی کا رول جو ہے ہمارے حکمرانوں سے زیادہ ہے, جو جن کے پاس بولنے کی سکت ہے, جن کے پاس بولنے کی سکت ہے, جن کے پاس کچھ کرنے کی سکت ہے, جن کے پاس پاور ہے, وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ کم از کم مطلب یہ ہے کہ ان کی تو آواز نہیں نکلتی. آپ دیکھیں, اگر آپ ٹریڈ بند کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ, بھئی ٹریڈ کیا ہوا تھا, آئل ویپن جب یوز کیا تھا شاہ فیصل نے, کس نے یوز کیا تھا؟ اسی مسلم ورلڈ نے یوز کیا تھا. آج کہاں گئی وہ حریت, کہاں گئی وہ اسلام, کہاں گیا وہ جذبے؟
मतलब تو یہ जज्बे मुस्लिम उम्मा का कितना बड़ा इम्तिहान है जो पूरी सूरत हाल। देखिए इस वक्त की ये मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान इसलिए है कि हर बंदा ये सोचता है कि ये वक्त मेरे पे नहीं आना, वरना हर एक ने आना, कितनों को याद पर अपनी ख्वाजा आसिफ की आपने तकरीर सुनी, उन्होंने कहा है कि बड़ी अच्छी बातें की, वैसे आपको शायद उनकी बातें अच्छी लगती नहीं लगती मुझे नहीं पता, लेकिन आज शायद आपको उनकी गुफ्तगू अच्छी लगे। उन्होंने कहा है कि इसमें फिर सब आएंगे, है। हाँ तभी आएंगे। ये आग सबको लपेट में ले सकती है। देखें ये आग सबको लपेट सबको में ले मुत्तहिद होना सकती होगा। है, लेकिन ये आग जबान से नहीं बुझ सकती, ये अमल से बुझती है, यही उन्हें भी पता होना चाहिए। तो अमल, अच्छा अमल करेगा कौन दुरानी साहब, कौन देखें इसमें किरदार अदा कर सकता है आपके मुताबिक? अमल के बारे में ये है, देखें इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड की मान और इज्जत रखी। मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को पाकिस्तान को IMF के आगे उसकी झोली में डालने के बजाय उसके तमाम जो फाइनेंशियल, देखें पाकिस्तान ने एज अ नेशन पूरी मुस्लिम उम्मा की टेक्नोलॉजी को, उनके डिफेंस को एनहांस किया। और पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस जो है वो जो मशरिक की सदी शुरू हो रही है उसका एक सुनहरा बाब है, ठीक है, वो उसका वो दरवाज़ा है मशरिक की सदी का, जो कि पाकिस्तान से खुलता है और चाइना उसके अंदर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान इश्यूज इंडिया के साथ फेस कर रहा है, कश्मीर का इशू हो या कोई भी और इशू हो, ये कॉमन इश्यूज हैं विद चाइना। पाकिस्तान का जब अंग्रेज गया यहाँ पे वो बीज बो के गया जंग के, वो थे कश्मीर इशू को छोड़ के गया, और बाकी पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ से गया है वो वहाँ पे आइंदा की जंगों का एहतमाम करके गया। उसी तरह उसने चाइना के लिए भी ये जंग के बीज बोए। आज अगर आप कश्मीर के इशू को इंडिया रिजॉल्व करना चाहता है या पाकिस्तान रिजॉल्व करना अब चाहता तो है, ट्रम्प भी मीडिएटर बनना चाहते हैं देखिए सर। ट्रम्प क्या मीडिएशन करेगा, इसमें सिर्फ एक पावर मीडिएशन कर सकती है और वो चाइना है। वो पार्टी भी है और वो रिजॉल्व भी कर सकता है। ये बात मैं इंडियन जो दानिश्वर हैं उनको भी कह चुका हूँ कि भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खित्ता मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाके के गरीबों की मुश्किलात ख़त्म हो, तो तुम्हें जंग के बजाय अमन और तिजारत की तरफ आना चाहिए। अमन और तिजारत इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर नहीं आती। चाइना का इशू, अगर आपने कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना है तो उसके लिए चाइना से अच्छा कौन मीडिएटर हो सकता है? तुम्हारा कश्मीर से भी मसला चाइना से भी हल हो जाएगा, पाकिस्तान से भी हल हो जाएगा, और चाइना से तुम्हारी ट्रेड शुरू हो गई जो तुम्हें अमेरिका की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वो है। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो वेस्ट को नजर आ रहे हैं, और इन चैलेंजेस को देख के वो जैसे कहते हैं ना, ये इन कमियों को वो पुश करके लड़ा देते हैं। जब वो चाहते हैं वो थोड़े से नोट लगाते हैं, थोड़ा सा वो रफाइल लगाया और इन्होंने आके हमारे पे चढ़ाई कर दी। ठीक है, तो अब जो ये रफाइल की जो हमने दुर्गत बनी, तो इसलिए जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर ये हमारे लिए चैलेंज है, ये ईरान के लिए चैलेंज है। ईरान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर के जो निज़ाम है उसको उन्हें बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त ये बहुत बड़ा, ये ईरान पे हमला नहीं है, ये हमारे पे पूरे खित्ते को भी चैलेंज किया गया, ये पूरे खित्ते को चैलेंज किया गया। ये वो जंग है जिसके बादल हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। ठीक है ना जी, इस जंग को अगर हमने फेस करना है तो हमें बहुत ही हिकमत और तदब्बुर के साथ इस सारे मामलात को आगे दुरानी साहब आप ये भी जरा गौर कीजिए, पूरे खित्ते की अगर हम बात करें, आपके पड़ोसी, जारी बात है आप अपनी जियोग्राफी को तो तब्दील नहीं कर सकते ना, पड़ोस में हमारे अफगानिस्तान भी है हमारे पड़ोस में, जिनकी हमने इतनी मेहमान नवाजी की, और आगे से फिर हमें क्या मिला? मेहमान नवाजी का जो हमें सिला मिला वो दुनिया ने देखा, और उसके बाद फिर जो हमने एक डिसीजन लिया अफगान मुहाजिरीन वाला, मुझे लगता है कि हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चले देर आई दुरुस्त है, उस पर भी लोगों के अब अपने अपने बयानात है, लेकिन किसी भी मुल्क में अब आप जाके कहीं पे जाके इस तरह नहीं रह सकते। आपकी मेहमान नवाजी कोई नहीं करेगा, आपको वहाँ के जो कवानीन उनको फॉलो करना होगा। लेकिन हमने इतनी मेहमान नवाजी भी की तो बदले में हमें क्या मिला? अब भी देख लें आप कि अब भी वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने तो इधर भारत है हमारे पड़ोस में, फिर नितिन याहू और नरेंद्र मोदी का जो ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उधर ट्रम्प साहब है जो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल शख्स है, इनका पता ही नहीं चलता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, जो चल रहा होगा इंतहाई उससे ऑपोजिट बात करेंगे। वो ये ट्राइका बन गया एक। देखें बात यह है कि ये इस वक्त का जो पाकिस्तान है, इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टेटस है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान के अवाम की यूनिटी है, उसके बाद पाकिस्तान की अफवाज।
پاکستان کے حکمرانوں کا کوئی رول مجھے نظر نہیں آ رہا، چونکہ وہ اپنا کوئی رول چاہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو عید کرنے کے لیے بھی بھاگ جاتے ہیں ملک سے باہر۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سر کہ سفارتی سطح پہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں پاکستان کے حکمران ہی ہے نا، بھٹو صاحب کا نواسا ہی ہے بلاول، کیسا کیس لڑ رہے ہیں ویسے بائی دا وے آپ کے دیکھیں مطابق؟ میرے خیال میں اچھی تقریریں ہوتی ہیں جو ساری کی جاتی ہیں، اگر آپ کی فوج نے جا کے انڈیا والوں کو ناکو چنے نہ چبوائے ہوتے اور آپ کے لوگوں نے جانے دے کے، نہیں فوج کا کردار تو وداؤٹ اینی اس ڈاؤٹ کے بہت بعد بہترین دیکھیں رہا، اس کے بعد ایگزیکٹلی، یہ میں بتاؤں جس کے گھر لیکن میں ابھی تو سفارتی سطح جس پر کے ہے جو ہم گھر جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی فوجیں، جس ملک کا دفاع مضبوط ہے، میں اسی لیے تمام اپنے سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے فوج کو سیاست میں مت گھسیٹو، وہ ان کے بغیر جو ہے یہ ملک آگے نہیں بڑھ بالکل سکتا۔ صحیح، ان کی جو طاقت ہے وہ حقیقت میں ملک کی طاقت ہے، کسی سیاسی پارٹی یا حکمران کی طاقت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے وہ جو نادانش مطلب غیر دانش مندانہ اقدام ہمارے بعض لوگ جذباتی ہو کے کرتے ہیں، وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور ابھی پتہ بھی چل گیا جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو کوئی وی لاگر نہیں تھا جو کہ پھر انڈیا کے خلاف نہ چل رہا ہو، سب چلنا پڑا سب کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بعد میں یہ ہوا جی یہ نہیں ہوا۔ تو اس وقت کی جو ایران کی صورتحال ہے یہ اب ایک نیا چیلنج ہے، اس میں پاکستانی قوم کو متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، ساری قوم کو متحد۔ دیکھیں حکومت کی یہ اس وقت کمزوری ہے، ان کا جو ڈیلیگیشن بھی باہر پھر رہا ہے اس میں کوئی اپوزیشن کا آدمی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں بس ہم، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو کوئی بننے کے لیے جو ہے چلا ہوا ہے۔ اب وزیر اعظم اور وزیر اعظم نہیں، اس وقت عوام اور عوام کی طاقت اور عوام کے انٹرسٹ اور عوام کی جو یونٹی ہے اس کو ایگزیبٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا۔ چلیں جی، اب کوئی اور بھی چلنے کے لیے تیار ہے؟ اسلام آباد گنڈا پور صاحب بڑے اعلانات کر دیے انہوں نے کہ اسلام آباد آئیں گے، انہوں نے کہا اس بار اسلام آباد نہیں آئیں گے، ہم اڈیالہ آئیں گے یہ، اور انہوں نے کہا کہ گولی کے بدلے گولی، یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے جو KPK کے وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں، اور اس کو ہم میرے خیال سے سیریس ہی لیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کر رہے تھے کچھ ہمارے اندرونی جو سیاسی معاملات ہیں اس کی، کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو نئی احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور جو اس کا ظاہری بات ہے مرکز ہے، محور ہے، وہ بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی رہائی ہی ہوگا، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور صاحب بڑی کھل کر گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑا ان کا ایک جو سٹائل ہے، میں تو اکثر کہتی ہوں آپ لوگ اس کو بڑا مذاق میں لے جاتے ہیں، کریکٹر تھے پاکستانی موویز کے نوری ناتھ، وہ نوری ناتھ سٹائل میں بڑی تڑیاں لگاتے ہیں، بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں، اور پھر جگہسائی کا سبب بنتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے بھی، پارٹی کے لیے مشکلات بھی بڑھاتے ہیں، پارٹی کے لوگ بھی ان پر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور سارا دن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کیا گفتگو ہوتی ہے۔ گنڈا پور صاحب اب کہہ رہے ہیں دورانی صاحب کہ جی گولی کا جواب گولی، سر یہ کیا بات کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ احتجاج میں جاتے ہیں، پہلے 9 مئی کے کیسز، پھر 26 نومبر ان کے آپ کے سامنے، اور اس کے بعد اب اگر یہ آتے ہیں، اب یہ جون کے نئے کیسز کو بنوانا چاہتے ہیں، اور اگر ویپنز لے آتے ہیں لوگ احتجاج میں، تو پھر وہ ذمہ داری تو بیان تو علی امین گنڈا پور صاحب کے گلے پڑ جائے گا دیکھیں یہ سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے کہ گولیاں لے کر آئیں ساتھ یا ویپنز لے کر آئیں۔ سیاست میں دو کام نہیں کر سکتے آپ، ایک قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اور دوسرا کار سرکار میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہم تو PTI کو، میں تو ڈے 1 سے سمجھانے کی، آپ تو بلکہ ان کو جتنا جانتے ہیں سر، میں تو ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، تو اسی لیے ابھی ان کو بھی ہم آپ کی اپنی سمجھ تو ماشاءاللہ باقی ہوگی نا، ان کو سمجھا کے اس کے on a lighter بعد، note۔ لیکن ایک جو دلچسپ بات ہے، کیونکہ ان کو کوئی سمجھا سکتا ہے ویسے سر دورانی صاحب، آپ سے میری آف دی ریکارڈ اکثر بات ہوتی ہے، ہمارے بڑے دورانی صاحب بڑا سیکھنے کو ملتا ہے ان کو صرف جو ہے نا حکومت سمجھا سکتی ہے، کیونکہ حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو PTI کر رہی ہے۔ اچھا، یعنی دونوں نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں؟ حکومت نے ٹل لگایا ہوا ہے کہ خان صاحب باہر نہ آئے، اور PTI کی لیڈرشپ نے بھی ٹل لگایا ہوا ہے ہر وہ کام کرو کہ خان کو باہر نہ آنے۔ اتنی زیادتی ہے ہمارا دوست۔ اچھا، یہ بات اکثر ویسے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ چونکہ پارٹی کے اتنے کلوز رہے ہیں، اور آپ کا یہ بیان دینا بڑی بات ہے۔ میرے پرسنل تعلق ہے، خان صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہے، پارٹی والے سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سب سے بڑی حماقت کر رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ خان صاحب اگر باہر آئیں تو ان کا جو بینک بیلنس اور جو پبلک ایسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ڈیولپ ہونا رک جائے گا، چیلنجز سامنے آ جائیں گے۔ حکومت نہیں چاہتی کہ خان صاحب کمزور ہوں،
وہ خان صاحب کو طاقتور رکھ کے اپنی اقتدار کا دوام چاہتی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی والے لوگ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر خان صاحب باہر آ گئے تو ساڈا کی بنے تو گا. ساڈا کی بنے گا. تو خان صاحب نے تو کہنا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ. یہ وہ سارے کے سارے بھی یہی چاہتے ہیں. اس لیے اس وقت حکومت کا اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ باہر ہے ان کا اتحاد ہے اور عمران خان کا اور عوام کا اتحاد ہے. اچھا عوام بھی چاہتے ہیں وہ باہر آئے, وہ خود بھی چاہتا ہے. اچھا اگر میں پوچھنا چاہوں کہ ان میں سے کون ہے جو واقعی تہہ دل سے چاہتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو؟ پی ٹی آئی والوں میں سے عوام. آپ ان کی پارٹی میں سے کوئی ایک نام بھی نہیں لیں گے؟ دیکھیں میں دیکھیں ان کی فیملی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئے. ان کی پارٹی میں کوئی ایک نام بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ بے نام تو سارے مجھے لگتا ہے سارے بیان دیتے ہیں, میں ان کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں, لیکن کس کام کے وہ بیان جس سے کچھ ہونا؟ کیوں نہیں ایسی حکمت عملی بنا سکتے کہ ایک آپ نے دورانی صاحب ایک بندے کا بھی نام نہیں لیا. یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں چاہتا باہر ان کی فیملی کے علاوہ؟ یہ تو کوئی آ کے کل کہے گا نا میں چاہتا ہوں تو میں مان لوں گا, لیکن پھر میں کہوں گا یار کچھ کر بھی. مجھے تو آپ کہیں گے جی میں پی ٹی آئی کیوں, میں چاہتی ہوں کہ جی عمران, میں کہوں گا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی. میں کیوں ان کو شک کروں؟ میں شک نہیں کسی پہ کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ کر نہیں رہے. وہ بالکل ان کے جو ایکشنز ہیں وہ they are not speaking louder than their words. Exactly. They are not even speaking. وہ ڈم ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, بلکہ اپوزٹ ہیں, وہ بلکہ الٹے. تو اس لیے حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے اور پارٹی بھی وہی کچھ کر رہی ہے. اور خان صاحب بیچارے اندر ہیں, بہنیں بیچاری رود ہو رہی ہیں, بیوی بھی بیچاری پریشان ہوگی. تو وہ سب چیزیں ہیں, لیکن اس سب کے نتیجے میں جو ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے ملک کی ایک سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو وہ ریڈنڈنٹ ہوئی ہے, اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ کیوں نہیں حکمران سمجھ لیتے؟ اچھا سر, اگر اڈیالہ کے باہر آ کے احتجاج کرتے ہیں تو کیا سوچ کر کریں گے؟ کیا اس ٹائم پہ اڈیالہ کا دروازہ گر جائے گا, کھل جائے گا, کیا ہوگا؟ میرا مطلب یہ دیکھیں, یہ ہوتے ہیں بیانات کی سیاست. جیسے آج کل حکمران جو ہے نا ہمارے, وہ کاپی رائٹرز کی سیاست کرتے ہیں. مطلب جو کاپی رائٹر تقریر لکھ کے دے دیتا ہے وہ آ کے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایون باہر بھی جو گئے ہوتے ہیں وہ بھی کاپی رائٹر بول. یہ تو جو پرانے حکمران تھے کیا وہ اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھتے تھے؟ ان کو بھی تو لکھنے والے ان کے نام تک مشہور ہیں. نہیں, نام بھی مشہور ہے, کون لکھ کر دیتا تھا. دیکھیں میں اب آپ میاں نواز شریف صاحب کا لے رہے ہیں, مطلب جو تقریر لکھنے والے تھے بڑا نام تھا ان لوگوں کا. میں میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے تقریر کی, وہ اپنے پوائنٹس دیتے تھے. ناجی صاحب کو دیں, جس کو بھی دیں, وہ انسسٹ کرتے تھے نہیں اے پاؤ, ان سے جو آؤ تو وہی چلاؤ. مطلب یہ ہے کہ چند بز ورڈز ہیں اس کے ساتھ ہی سارا کچھ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے یہ ہے اپنا حکمرانوں کا بھی اس وقت یہی حال ہے. تو اب اگر اپوزیشن والے لوگ اس وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ملک کے ایشوز کے اوپر ایک یونٹی ایگزیبٹ کریں, عوام کے بیچ میں جائیں اور عوام کو ملک کی سالمیت اور ملک کی یکجہتی کے لیے دہشت گردی کے خلاف عوام کو تو کھڑا کریں نا. ملک کا فائدہ ہوگا تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو بس ایک ہی بندے کو بیچارے کو ٹارگٹ کر کے اسی کی بات کرنی ہے, اسی کو وہ کرنا ہے, اسی کے جیل کے باہر بیٹھنا ہے, ہر چیز جیل کے, جیل کے اندر بھی اس کو جیل کے اندر رکھنا, باہر بھی نہیں آنے دینا, جیل کے باہر تو پہلے جیل کے باہر لگانے ہیں, عوام میں مقبولیت حاصل کرنی ہے. باہر تو پہلے ہی کم وقت پولیس بیٹھی ہوئی ہے, تو تمہیں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ اس کو آنے دے گی باہر. آپ نے اگر جانا ہے سر, اب دیکھیں ڈالر کما رہے ہیں یوٹیوبرز. اب وہ شہباز گل صاحب, میں تو نام لے کے بات کروں گی, شہباز گل صاحب کون تھے؟ جانتا تھا کون ہے؟ وہ کہیں پڑھاتے تھے, کہیں پروفیسر تھے, پھر یہاں پر آ گئے. تو عمران خان صاحب کی وجہ سے, پی ٹی آئی کی وجہ سے شہباز گل صاحب کو مقبولیت ملی, ان کا پاپولیرٹی گراف بڑھا, اور شہباز گل صاحب ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کون سا منسٹر خان صاحب سے مل سکتا ہے اور کون نہیں مل سکتا. بڑا رونا رو کے گئے تھے فیض الحسن چوہان صاحب میرے پروگرام میں. لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ الیکٹڈ لوگ ان سے مل نہیں سکتے تھے شہباز گل صاحب کی وجہ سے. لیکن ایک اور بات, اور آج انہی کے نام پہ خبریں چلا کے جھوٹی سچی وہ یوٹیوب پہ ڈالر کماتے ہیں بیٹھ کے امریکہ میں. لیکن شہباز گل تو ڈالر کما رہا ہے اور حکومت والوں نے حکومت کما لی اسی کے نام پہ. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو دکھا کے انہوں نے اپنی حکومت بنوا لی فارم 47 پہ. ٹھیک ہے نا جی, کہ جی وہ آ جائے گا, اس لیے ہمیں لے آؤ, یہ آ گئے. تو ہر کوئی اپنی اپنی دکان چلا رہا ہے, حکومت اپنی دکان چلا رہی ہے. اچھا یہ دورانی صاحب یہ ذرا خبر دیں کہ ابھی تو خیر معاملات, یہ پھر انڈیا والا معاملہ سٹارٹ ہو گیا, پھر ابھی ظاہر بات ہے انٹرنیشنلی جو صورتحال اسرائیل کی ایران کی بنی ہوئی خطے کے لیے بڑا چیلنج ہے یہ.
پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کسی حد تک ہم نے دیکھا خراب رہی. بلوچستان کے معاملات, کے پی کے معاملات بھی آپ کے سامنے, اکانومی بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, بجٹ بھی آ گیا, تو سارے ایشوز نے ہمیں ایک دم سے ایسے آکوپائی کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اور پی ٹی آئی یہ کیوں نہیں ایک پیج پر آ سکے؟ کیونکہ کامران مرتضیٰ بھائی اکثر میرے پروگرام میں آتے ہیں, بڑی سمجھ بوجھ اور بردباری کا مظاہرہ کرتے, بڑی اچھی بات کرتے ہیں نپی تولی, لیکن ظاہری بات ہے اپنی پارٹی کا موقف دیتے ہیں. آپ کے پاس بھی اندر کی خبر ہوتی ہے اور آپ ایک نیوٹرل موقف دیں گے. دیکھیں میرا موقف تو پہلا تو یہ ہے کہ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے, بجٹ جو ہے نا وہ تو مطلب عوام کا کریا کرن ہے, ٹھیک ہے نا جی. مطلب بجٹ کے نتیجے میں جو ہے عوام کو تو کچھ نہیں ملا, حکمرانوں کو مرات مل گئی ہیں, تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, عوام کا گھر لٹ گیا ہیں, یہ تو بنیادی بات ہے. اب جہاں تک سوال ہے اس چیز کا کہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب اور پی ٹی آئی والے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکے ابھی تک, اب بات یہ ہے کہ میرا تو مرتضیٰ صاحب سے, مولانا سے میری بڑی نیاز مندی ہے, تعلق ہے. میں 26ویں ترمیم کے بعد اچھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرد بھی جس نے 26ویں ترمیم کو سپورٹ کیا ہے اس کو حکومت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ اپوزیشن میں جائیں گے تو وہ اس کے بیک ڈراپ میں فٹ نہیں ہوتے. اس لیے جو بھی 26ویں ترمیم کا ایون مرتضیٰ صاحب, دیکھو نا مرتضیٰ کتنا ایک حریت کی سوچ رکھنے والے فرد ہیں, لیکن مولانا نے اپنی ساری زندگی جو ہے جمہوری اقتدار کے بڑھانے میں گزاری ہے. لیکن اب تو یہ ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے حکومت کی پشتی بانی کریں اور حکومت کو مضبوط کریں. کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ تو سر یہ جو ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں 26ویں ترمیم کے بعد ہی ہوتی رہی نا, اسد کیسر کے ساتھ ان کی نشستیں ہوتی رہیں, تو یہ کیا سوچ کے پھر ہوتی رہیں؟ ٹائم پاس ہوتا رہا, وقت کا ضیاع ہوتا رہا. یہ تو آپ پی ٹی آئی والے ہی بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ کے کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی. باقی تو یہ تھا کہ سب کچھ تو وہی ہو رہا تھا جو ہو رہا تھا, سب کو. پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا درانی صاحب, اگر اسٹریٹ پاور ہے پی ٹی آئی کے پاس, جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ان کے ساتھ ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, تو پھر ان کو مولانا صاحب کے ساتھ کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ دیکھیں عوام جو ہیں وہ یقینی طور پر عمران خان کے ساتھ ہیں, میجورٹی ان کی. اور چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کرتا. تو سر باہر تو کسی لیڈرشپ نے, دیکھیں اندر بیٹھ کے خان صاحب خود بھی لیڈ کر رہے ہوں گے سارے معاملے کو, تو باہر کسی نے کسی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ ہوگا نا. اندر سے لیڈ نہیں کر سکتے. اب باہر جو لیڈرشپ ہے وہ کتنے لوگوں کو باہر لے کر آتی ہے, دعوے کرتی ہے. سر عمران خان صاحب جتنی دیر جیل میں ہے نا اتنا اس کا قد لمبا ہو رہا ہے پرسنل, لیکن پارٹی والے کچھ نہیں کر رہے تو ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. ہر لیڈر کا قد چھوٹا نہیں ہو گیا. آپ دیکھ لیں کل وہ کہاں کھڑے ہوتے تھے, آج آپ لوگ بھی جا کے ان کو توجہ نہیں دیتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو بات ہی کوئی نہیں, ہم جا کے بس رہا کرائیں گے. کیسے رہا کراؤ گے؟ کچھ کرو گے تو رہا ہوئے گا نا. اور آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے, پروگرام کیا ہے؟ کر کیا سکتے ہیں آپ کے مطابق, کیا کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کرنے والی, کیا وہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں. نہیں, اور گرینڈ اپوزیشن تو انہوں نے کیا بنانا, لیکن تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ پبلک کے ایشوز کو لے کے پاکستان کے لیے کھڑے ہوں. یہ کیوں نہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے؟ اس وقت اپوزیشن کے پاس سب سے کیونکہ سر ان کی تو سیاست گھومتی عمران خان کے گرد ہے نا. دیکھیں نا, اور عمران خان, ایک شخص کے گرد گھومتی ہے نا. عمران خان واز نون فار پاکستان. اس نے پاکستان کے لیے اگر جو کچھ جیتا, جو کچھ حاصل کیا, اس نے اگر کرکٹ میں نام پیدا کیا, اس نے اگر تو بطور پاکستانی ظاہری بات ہے آپ کی پہچان آپ کا ملک ہے. اب یہ ہے کہ بھئی وہ پاکستان کے لیے بات ہی کوئی نہیں کرتا اس کی پارٹی والا. آج اگر ساری اپوزیشن کو لے کے پاکستان کے ایشو کو, پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف اگر آج پی ٹی آئی کھڑی ہو جائے, بلوچستان میں کھڑی ہو جائے, کے پی کے میں کھڑی ہو جائے, پنجاب میں کھڑی ہو جائے کہ ہم کسی دہشت گرد کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلے, آپ دیکھیں گے کیسے نفرتیں کم ہوں گی. اور جہاں تک خان صاحب کا سوال ہے, خان صاحب جیل میں, ان کا جو بیان مرضی آپ بات سے چلا دیں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو پھر یہ جو تحریک ہونے جا رہی ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ وقت کا ضیاع ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, تحریک تو ابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. ہونی تو چاہیے, اور وہ تحریک ہونی چاہیے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. اب دیکھیں ایران کا ایشو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, انڈیا کا. ابھی انڈیا کی طرف سے سندھور آپریشن ختم نہیں ہوا, مودی وہ ختم نہیں کر رہا. اس نے اب دہشت گردی کے شکل میں 10 گنا زیادہ ریسورسز لگانے ہیں
کہ پاکستان کو نقصان کیونکہ پہنچے. اس کو تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک تمام تر دنیا کی آڈز کے مقابلے میں ایک واقعی سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے. اس پاکستان کی مضبوطی کے لیے اس کے عوام کو کھڑا کرنا حکومت سے زیادہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, اور جو اپوزیشن اس کام کو کرے گی وہی اگلی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ درانی صاحب تشریف لانے کے لیے, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.